बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की CEC का इजलास था। बड़ी जल्दी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस इजलास में जो गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू क्या थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब का मतबा नज़र क्या था, उन्होंने गो हेड शहबाज शरीफ साहब को क्या दिया और बदले में तमाम CEC ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को तमाम इख्तियारात, तमाम फ़ैसले करने का जिसको कहते हैं ना अथॉरिटी, वो क्यों दी। ये सारी बातों के पीछे असल बात क्या है, इसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई। CEC में बैठने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कम से कम दो अफराद जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो पॉलिसी मेकिंग में भी हैं। CEC में होना भी वैसे भी बड़ी बात होती है, किसी भी पार्टी की CEC के आप रुकन हो, लेकिन जिसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट या पॉलिसी साजी में भी किरदार किसी का CEC के साथ हो तो वो बड़ी बात होती है। तो इन दो अफराद के साथ जो गुफ्तगू हुई मैं वो आपको गुफ्तगू शेयर करूँगा। वो गुफ्तगू क्या थी, बेसिकली सवाल थे सिचुएशन को समझने के लिए। पहला ये सवाल था कि अचानक से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक क्यों हुई है, क्या कोई इशारा है, क्या किसी तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के काम बग़ैर किसी इशारे के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए हुए या उनकी रज़ामंदी के बग़ैर इस तरह के काम पाकिस्तान में वकूअ पज़ीर नहीं होते। पाकिस्तान में जब भी उतार चढ़ाव होता है या जो उखाड़ पछाड़ होती है तो उसमें उसके पीछे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और दीगर कुव्वतें जो होती हैं वो कार फरमा होती हैं। तो पहला सवाल था कि जी कि क्या मतलब वही कि इशारा है, मतलब कि ये क्या कहीं इस वजह से तो नहीं है कि किसी की तरफ से किसी को ख़तरा हो। मेरा जो इशारा है वो बड़ा ऑब्वियस था। जब मैंने गुफ्तगू की तो मैंने नाम लेके गुफ्तगू की कि उस तरफ से तो इस तरह की कोई कहानी नहीं है कि उनको इमरान खान साहब के साथ मामला तो उनके ठीक नहीं है, तो वो आपको ज़रा थोड़ा सा उन्होंने इशारा किया कि आप प्रेशर डेवलप करें और वो बारगेनिंग पोजीशन में बेहतर तरीके से आ जाएं और बेहतर तरीके से वो बारगेन कर लें। तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि पहली बात आप ये सुन लें, समझ लें, मैं एक पर्सनालिटी की आपको बात बता रहा हूँ, यानी कि रुकन CEC की, कि हमें कोई सरोकार नहीं है, कि वही बात जो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कही थी वही बात ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई सरोकार नहीं है कि इमरान खान साहब अपना दस्तूरी इख्तियार इस्तेमाल करें, किसी को किसी उनकी मुलाजमत में किसी को तोसी दें या ना दें, ये उनका इख्तियार है, ये उनका फ़ैसला है। दूसरी बात मैंने उनसे ये पूछी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा जो बातें हो रही हैं कि एक इमरान खान साहब उस पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब वो किसी अगले आर्मी चीफ़ का तकर्रर करेंगे और आर्मी चीफ़ अगले का तकर्रर करना इसकी बात की गमाज़ी करेगा कि इमरान खान साहब अगले 5 साल भी निकालेंगे। तो इसके ऊपर उनका जवाब था कि अगर ये बात हमारे जहन में होती या अगर आपको लग रहा है कि हम जो इतनी फुर्तीले हुए हैं तो इसके पीछे ये वजह है कि हम अगला आर्मी चीफ़ इमरान साहब को तैनात करने का मौका ना दें, उससे पहले उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ और उसको फारिग कर दें। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि जी कि पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि अगर अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ हो तो ये इस बात की ज़मानत नहीं होती कि आप जो है वो पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बैठे रहेंगे। इसकी उन्होंने मिसालें दी। इनकी पहली मिसाल दी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। उन्होंने कहा कि मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाकर अगर इक़्तिदार में रहना शर्त होती या ये कि ज़मानत होती इस चीज़ की तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी ना लगते, वो फिर इक़्तिदार में ही रहते। और दूसरी बात कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब के साथ जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ या नवाज शरीफ साहब के साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया तो फिर वो भी कहते हैं कि ज़हन में रखें। और आखिरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी कि जनरल कमरजीत बाजवा साहब की तकर्री भी नवाज शरीफ साहब के हाथों सर अंजाम पाई थी और फिर नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म होते ही उनके ख़िलाफ़ पनामा आ गया,
اور انہی کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف جی آئی ٹیز بن رہی ہیں، انہی کے ہوتے ہوئے یعنی وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے وہ جی آئی ٹیز میں پیش بھی ہو رہے ہیں، انکوائریاں بھگت رہے ہیں، تو یہ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کی موجودگی میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو یہ تو کوئی ضمانت نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب اگلا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کریں یا تعینات نہ کریں، وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، یا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے عمران خان صاحب کو چلتا کر دیں. اور کیونکہ جب آرمی چیف کا بندہ جو ہے وہ عہدہ سنبھالتا ہے تو اگلے دن وہ ایک مختلف آدمی ہوتا ہے، کیوں اس کا وہ سوچنے کا انداز، اس کے چیلنجز، اس کو درپیش جو معاملات ہوتے ہیں اس سے نمٹنا، اور وہ یعنی کہ جو کہہ لیں کہ آرمی چیف کا عہدہ ہے وہ بڑا ڈائنامک ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں. تو جب وہ آدمی آ کے عہدے کے اوپر بیٹھتا ہے، کمانڈ سنبھالتا ہے، تو اس کے سوچنے کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ ان کا یہ کہنا تھا، اور وہ پھر ایک نیا آدمی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ جی کہ وہ یہ مطلب، اور نہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ اپنی مرضی کا آپ لے آئے ہیں تو پھر آپ کی گارنٹی ہوگی کہ اب آپ پاکستان پر آخری سانس کی حد تک جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے اور آپ کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل رہے گی. یہ پاکستان میں پریکٹیکلی کبھی یہ ہوا نہیں ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ جی کہ پھر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ اصل وجہ کی طرف آ نہیں رہے، اور وہ وجہ آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو وجہ معلوم ہو جائے گی. پھر ظاہر ہے کہ وہ ہر بندہ ہر بات کھل کر نہیں کر سکتا. پھر ایک اور سی ای سی کے رکن ہیں، ان سے بات ہوئی تو ان کا جو کہنا تھا، ان کا کہہ رہے تھے کہ جی کہ دیکھیں کہ سی ای سی 30 لوگوں کی مطلب ایک بھرپور ایک میٹنگ ہوتی ہے یا ایک مجلس ہوتی ہے، اور اس مجلس میں جو دل کی باتیں کھل کر نہیں کی جاتی، نہ کوئی کرتا ہے. اور یہ اس لیول کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ صرف اسیس کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی کھل کے بات بتاتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو گفتگو وہاں پر میاں صاحب نے کی، وہ اس گفتگو میں جو ایلیمنٹ ہمیں سمجھ آیا ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سمجھ آ رہی ہے پورا نقشہ دیکھ کے کہ اچانک سے پاکستان کی سیاست میں جناب کہ وہ ایک تیزی آ گئی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب سی سی کی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے زرداری صاحب آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، بلاول صاحب بھی ساتھ ہیں، پھر چودھری برادران کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی، اور پھر جناب ایم کیو ایم آ جاتی ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ملاقات کر رہی، وہ کاف لیگ سے ملاقات کر رہی ہے، اور کاف لیگ میں معافی چاہتا ہوں، وہ نون لیگ سے ملاقات کر رہی ہے. ایم کیو ایم کی میں بات کر رہا ہوں. اور کاف لیگ جو ہے وہ گارنٹی اگر کہیں پر چاہ رہی ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے چاہ رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں کاف لیگ جو ہے وہ نون لیگ سے رابطہ کر کے اپنے جو کہتے تحفظات ہیں یا اپنے آنے والے جو مستقبل میں ان کی جو کیا حیثیت ہوگی، ان کو کیا کتنا مارجن ملے گا، اس طرح کی چیزیں وہ ڈسکس نہیں چاہ رہے، ایک دوسرے کے وہ ضامن ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی کہ پنجاب میں نون لیگ ہے تو ضامن پیپلز پارٹی چاہیے، اور ادھر سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو سندھ کے معاملات میں اپنا کردار ڈھونڈنے کے لیے ایم کیو ایم کو نون لیگ کی گارنٹی چاہیے. اس طرح کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بن رہی ہے، اور یہ دلچسپ صورتحال جو ہے، یہ جو موو بن رہی ہے، یہ بغیر کسی غیر معمولی حالات کے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رونما نہیں ہوتے. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. یہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری اسیسمنٹ ہے. یہ سی ای سی کے میں رکن کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کہی وہ پوری گفتگو سی ای سی کے اندر، اور پھر انہوں نے جو مینڈیٹ دیا کہ شہباز شریف صاحب کو کہ آپ رابطے کریں مختلف پارٹیوں سے، اور اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ ہمیں پورا جو ہے وہ ایک دستوری جو کیا اس کو کہیں کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یا جو رائت ہے دستور میں اس پر عمل کر کے ہمیں پاکستان کے لیے بہتری کا کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے. اس کے پیچھے ان کی لاجک جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے عمران خان صاحب یا پاکستان کی سلامتی کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک رسک بن چکے ہیں، اور یہی جو ہے وہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. یہ ان کا خیال ہے
کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بڑے زوردار طریقے سے باور کروائی ہے، ان کو احساس دلایا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ پوچھا گیا جی کہ وہ کس طرح خطرہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دن بدن جو ہمارے خزانے کے حالات ہو رہے ہیں، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، روپے کی قدر گر رہی ہے، اور ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان کے اثاثوں کے اوپر جو ہیں وہ لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایک جو کہتے ہیں نا جی ناقص منصوبہ بندی جو ہے وہ ہمیں گوادر جیسے جو پورٹ سے بھی ہمارے ہاتھ سے وہ جا سکتا ہے، ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں ایک ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے کہ قرض ہم لے چکے ہیں اور ڈیلیور ہم کر نہیں پا رہے، تو لہٰذا وہ کہیں گے کہ جی ہم یہ اس کا انتظام انصرام جو ہے وہ خود سنبھال لیتے ہیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت۔ کوئی ملک جو ہے وہ جو ہمارا بظاہر تو دوست ہے لیکن حالات اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، اور کس وجہ سے؟ عمران خان صاحب کی نااہلی کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کی نااہلی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہی ہے، اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو باور کروا دیا گیا ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا ہو کہ جی پھر بسم اللہ کرو کہ جان چھڑاؤ۔ تو یہ CEC کے ایک رکن کی یہ ان کا یہ خیال اور ان کی یہ گفتگو میں نے آپ کے حضور پیش کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ایکٹیو ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، وہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور کوئی یہ بعید نہیں ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں جو پاکستان مسلم لیگ نون اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے ایک عوامی رابطہ مہم کی، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید نہ پڑے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو وہ یہی نیریٹو عمران خان صاحب کے خلاف لے کے چلیں گے کہ یہ کل کلاں کو ہمارے ایٹمی احساسے بھی کہیں نہ کوئی گروی نہ رکھ لے، یا کوئی ان کے کے اوپر قابض نہ ہو جائے کہ آپ یا تو ہمیں پیسے دیں۔ یہ بات بظاہر بڑی بچگانہ لگ رہی ہے آپ کو، یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس بات کے اوپر ہنسی بھی آئے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں، اور پھر وہ جو اس بات کو جس طرح سمجھا رہے ہیں آگے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ جب آپ لوگوں کا جو واجب الادا قرض ہے وہ نہیں دے پائیں گے تو ان کے نشانے کے اوپر تو ہماری ایٹمی صلاحیت ہی ہے، تو وہ آگے بیٹھ جائیں گے کہ جی کہ ایک غریب ملک جو ہے وہ ایٹمی پھیلاؤ کا بھی شکار ہو سکتا ہے، یعنی کہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے ملک کو، ایسے ملک کو جو بڑا امیر کبیر بھی ہو اور وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا متمنی بھی ہو، وہ اس کو فروخت نہ کہیں کر دے، تو لہٰذا عدم پھیلاؤ، ایٹمی عدم پھیلاؤ کو انشور کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل فورس جو ہے وہ پاکستان میں آ کر بیٹھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جتنی دیر پاکستان کے اقتدار کے اوپر رہیں گے، برسر اقتدار رہیں گے، پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں رہے گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون اس نیریٹو کو لے کے چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ فی الوقت پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی اشارے کے اوپر نہیں کر رہے، ایک طرف ان کا کہنا ہے، ایک طرف، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلا آرمی چیف کون آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہونا اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے، تو اس لیے ہم عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے ایک پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بطور ایک صحافی کے یقیناً اس طرح کی کوشش کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے قوت جو ہے وہ اس کی رضامندی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آخری بات، جو پہلی جو پرسنالٹی جس کے میں نے آپ کو پوری باتیں بتائیں کہ ان سے میں نے سوال کیے کہ آپ کی موو کے پیچھے یہ باتیں تو نہیں ہیں، میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں یہ آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میرے نالج کے مطابق اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں بھی نہیں ہے۔ یہی بات میں نے CEC کی دوسری جو پرسنالٹی ہے، ممبر پرسنالٹی ہے، اس سے کہی، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اس طرح کے رابطے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیول کے اوپر نہیں ہوتے، اگر اس طرح کے رابطے ہوئے ہیں تو وہ منیمم اگر کسی کے ساتھ ہوئے ہوں گے تو وہ شہباز شریف ہیں، نہیں تو پھر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والے رابطے ہیں، یہ ان کا لیول ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔